बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फ़ज़ीलत व मनक़बत में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद दूसरा नंबर है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद वो मुतलक़ तौर पर सब सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन से अफजल हैं। हर मुसलमान का यही अक़ीदा होना चाहिए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बहुत सी अहादीस हैं जो उनके फ़ज़्ल व कमाल पर दलालत करती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब भी बताएंगे। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, उस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मौक़िफ़ और उनकी हालत क्या थी। और दोस्तों, एक हदीस मुबारका जिसके बारे में कुछ गलत बयानी की जाती है कि अपने आखिरी वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीर करने का सामान मांगा था, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देने से मना कर दिया था। इसकी सही रिवायात क्या हैं, इस हदीस के बारे में भी आपको बताएंगे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा मुक़र्रर हुए, तो कैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उम्मत को फितने से बचाने के लिए बैत में पहल की, कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जन्नत की बशारत दी, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोब व दबदबे से कैसे शैतान अपना रास्ता बदलता था, ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। सो आज की ये वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए दोस्तों, आगाज़ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। और सबसे पहले बात करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या मौक़िफ़ था और उनकी क्या हालत हुई, और उस हदीस के बारे में और गलत फ़हमी के बारे में आपको बताते हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब की जाती है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखने का सामान नहीं दिया था। इसकी हकीकत क्या है दोस्तों, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शदीद बीमार हुए, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, नमाज की दावत दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को नमाज पढ़ाने का कहो। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं बाहर निकला, लोगों के करीब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ नहीं थे। मैंने कहा, ए उमर, नमाज पढ़ाइए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए। अल्लाहु अकबर कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ सुन ली, क्योंकि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुलंद आवाज़ वाले थे। आवाज़ सुनते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर कहाँ हैं? अल्लाह ताला और तमाम मुसलमान अबू बकर के अलावा सब का इनकार करते हैं। इसी असना में आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला भेजा तो वो आ गए। जबकि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को नमाज पढ़ा चुके थे, फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को वही नमाज पढ़ाई। अब्दुल्ला बिन ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ज़मा के बेटे, मेरे साथ तूने ये क्या किया? मुझे तो ये ख्याल था कि तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम लेकर भेजा होगा। अगर ऐसा ही था तो मैं उनकी जगह हरगिज़ नमाज ना पढ़ाता। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी नहीं फरमाया था। बात सिर्फ इतनी है कि जब मैंने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ना पाया और आपको मौजूद देखा, तो उनके बाद आप ही को इमामत का ज़्यादा हकदार पाया और नमाज पढ़ाने के लिए कह दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास लिखने का सामान लाओ, मैं तुम्हें कुछ तहरीर करवा दूँ, जिसके बाद तुम गुमराह ना होगे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी का गलबा है और हमारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है, ये हमारे लिए काफ़ी है। लोग आपस में बहस व तकरार करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहस व तकरार नागवार महसूस हुई। फरमाया, यहाँ से उठ जाओ, झगड़ा ना करो, ऐसी बात मेरे पास मुनासिब नहीं।
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی طرف سے تحریر کے درمیان حائل ہونا نہایت افسوسناک بات تھی۔ اس حدیث کے بارے میں علماء کرام نے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اس بات پر مفصل کلام کیا ہے۔ بطور تمہید فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ جھوٹ بولنے سے یکسر مبرہ تھے۔ وہ حالت صحت یا حالت مرض کسی بھی صورت شرعی احکام تبدیل نہ کر سکتے تھے، نہ اپنے فرائض تبلیغ دین میں کوئی کوتاہی کر سکتے تھے۔ ان کے بیمار ہو جانے سے نہ تو ان کے مرتبے میں کوئی فرق پڑ سکتا تھا، نہ شریعت میں کوئی نقص پیدا ہو سکتا تھا۔ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو بھی ہوا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی بھول جاتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ نہ کیا ہوتا۔ ایسی حالت میں بھی آپ سے ان احکام کے خلاف کبھی کوئی بات صادر نہ ہوئی جو پہلے سے ثابت شدہ تھے۔ اتنی تمہید جان لینے کے بعد مان لینا چاہیے کہ علماء کرام نے اس کتابت کے بارے میں مختلف خیالات ظاہر کیے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت خلافت کے لیے، جس میں فتنہ اور نزاع واقع ہونے کا خطرہ تھا، کسی کا تعین فرما دینا چاہتے تھے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ دراصل مختصر طور پر تمام احکام لکھوا دینا چاہتے تھے تاکہ احکام کے بارے میں نزاع ختم ہو جائے اور منصوص علیہ پر اتفاق ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے لکھوانے کا ارادہ فرمایا، پھر مصلحت اس میں دیکھی کہ نہ لکھوایا جائے۔ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ لکھوانے کا فیصلہ از روئے وحی کیا ہو اور پہلا حکم منسوخ ہو گیا ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ گفتگو ان کی فراست، فضیلت اور دقت نظر کا نمونہ تھی۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ امور قلم بند کروا دیں، اگر لوگ ان سے عاجز آ جائیں تو وہ سزا کے لائق ٹھہرائیں گے، کیونکہ ایسی صورت میں یہ احکام منسوخ ہو جاتے اور اجتہاد کی گنجائش ہی باقی نہ رہتی۔ اس لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، آج کے دن ہم نے مکمل کر دیا تم پر تمہارا دین۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامل یقین تھا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب امت کے گمراہ ہونے کا ڈر نہیں۔ انہوں نے اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ گھٹانے کی کوشش کی۔ بلا شبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دیگر فقہائے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے زیادہ بڑے فقیہ تھے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے یہ مطلب ہرگز نہیں لیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے رسول کے بارے میں کسی قسم کا غلط گمان کا شکار ہو گئے تھے۔ مبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلط بات لکھوا دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ وہ ہر معاملے کو فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے اس میں بحث و تکرار کرتے تھے، جس طرح حدیبیہ کے دن صلح نامے کی تحریر کے وقت صورتحال پیش آئی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فیصلہ کن ارشاد فرما دیتے تو پھر کسی کے لیے کسی بحث کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ قاضی رحمہ اللہ نے کہا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، صحیح مسلم میں یہ جملہ اسی طرح استفہام کے ساتھ ہے، اور یہ نسخہ اس سے بہتر اور زیادہ قرین صحت ہے، جس میں صرف ہجر کے لفظ ہیں، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی کی طرف سے بلا استفہام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ کہنا ناممکن تھا، کیونکہ حجر کے معنی حاضہ ہیں، یعنی نامعقول بات کرنا۔ یہ جملہ اس کے کہنے والے کی طرف سے اس طرح تھا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو اس طرح مت سمجھو کہ کوئی شخص نامعقول بات کہہ رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نامعقول بات نہیں کہتے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ ہمارے لیے کتاب اللہ ہی کافی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخاطب نہ تھا، بلکہ اس شخص کے جواب میں تھا جس نے آپ کی رائے کی مخالفت کی تھی۔ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اپنی رائے دی ہے کہ میرے خیال کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طویل صحبت و رفاقت کے سبب اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرنے کے عادی تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو اجازت بھی ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس طرز عمل کو برا بھی نہیں مانتے کہ بہت سے مواقع پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھل کر مشورہ دیا۔ یہ ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، مطالبہ کیا اور بعض معاملات میں بحث و تکرار بھی کی۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح رائے کو برقرار رکھتے تھے اور غلطی کی تصحیح فرما دیتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ، میں تمہارے لیے کچھ تحریر کر دوں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عادت کے مطابق، جس کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اجازت یافتہ تھے، کہہ دیا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس درست رائے کو برقرار رکھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ حتمی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خاموش کرا دیتے اور جو کچھ لکھوانا چاہتے تھے وہ ضرور تحریر کرواتے۔ اس لیے دوستو، ان احادیث مبارکہ کو جو لوگ غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، یہ ساری تحقیق اور یہ ساری بات کرنے کا مقصد انہی لوگوں کے لیے تھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو غلط انداز میں پیش نہ کریں۔ اس کا حوالہ بھی ہم آپ کو دیتے چلیں کہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4660 اور مسند احمد کی حدیث نمبر 322۔ اور دوستو، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو بہتر سمجھا تو اسی میں رضامندی کا اظہار کیا، اور اگر وہ راضی نہ ہوتے تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس پر یقیناً ضرور عمل کیا جاتا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر ساتھی اور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا انکار کریں۔ اور آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت کیا تھی۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر لوگوں تک پہنچی تو بڑا شور و غل برپا ہوا۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا، خصوصاً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تو یہ انتہائی دلدوز سانحہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، کچھ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ نہیں، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ تو موسیٰ بن عمران کی طرح اپنے رب کے پاس گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن اپنی قوم سے غائب رہے تھے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن وہ آ گئے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح واپس تشریف لائیں گے، اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کیا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کی گردنیں اڑا دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر ہوئی تو فوراً مسجد نبوی پہنچے اور دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ کسی کی طرف توجہ دیے بغیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمرے میں ایک طرف چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا، ان پر ایک یمنی چادر ڈال دی گئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور بوسہ دیا، پھر فرمایا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ایک موت جو اٹل تھی وہ آپ نے چکھ لی، اب کوئی دوسری موت آپ پر کبھی وارد نہ ہوگی۔ پھر چہرہ انور چادر سے دوبارہ ڈھانپ دیا اور باہر تشریف لائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل کلام کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی کہ رک جاؤ، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموش ہونے سے انکار کر دیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے قابو ہو رہے ہیں تو وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑے دیکھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگو، جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے،
اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی قیوم ہے، اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد عالی تلاوت فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ایسا لگا گویا لوگوں کو اس آیت کے بارے میں کوئی علم ہی نہ تھا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تلاوت کی تو پھر معلوم ہوا۔ وہ فرماتے ہیں، لوگوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ آیت سنی تو اسے پڑھنے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم جب میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ آیت سنی تو دہشت زدہ ہو گیا، میرے قدموں نے مجھے اٹھانے سے انکار کر دیا، میں لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے۔ ابو بکر اور عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ انصار نے کہا، ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کرنی چاہی، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خاموش رہنے کی تاکید کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اس وقت میں نے اپنے دل میں اس موقع کے لیے بہت عمدہ گفتگو سوچ رکھی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ مجھ سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو نہ کریں تاکہ میں اپنی بات کہہ دوں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت عمدہ باتیں ارشاد فرمائیں کہ اے انصار، ہم عمراء کا منصب سنبھالتے ہیں اور تم وزراء کا منصب سنبھالو۔ یہ سن کر حضرت خباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم ہم ایسا نہ کریں گے، بلکہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خلیفہ ہم مہاجرین میں سے ہی ہوگا اور تم منصب وزارت پر فائز رہو گے، کیونکہ مہاجرین علاقے کے اعتبار سے بھی سب سے اچھے اور حسب نسب کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ترین لوگ ہیں، اس لیے تم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، ہم تو آپ ہی کی بیعت کریں گے، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سے افضل ترین ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ یہ کہہ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بیعت کی۔ پھر سب حاضرین نے بیعت کر لی۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو جب انہوں نے دیکھا کہ ثقیفہ بنو سعدہ میں آوازیں بلند ہونے لگی ہیں اور شور و غل ہو گیا ہے، تو وہ ڈرے کہ کہیں امت میں انتشار نہ پھیلے۔ سب سے بڑا یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی کسی انصاری کے ہاتھ پر بیعت نہ شروع کر دے، اس طرح بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھل سکتا تھا۔ لیکن ایک بیعت مارز وجود میں آنے کے بعد دوسری بیعت بہت مشکل ہو جاتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتنے کی ممکنہ آگ جلنے سے پہلے ہی اس کا سد باب کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انصار سے مخاطب ہوئے، اے انصاریو، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ امام مقرر نہیں کیا تھا؟ پس اب ایسا کون ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مقدم ہو سکے؟ یہ سن کر انصار نے جواب دیا، ہم اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ بعد ازاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے آگے بڑھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارش کی کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد مہاجرین اور انصار نے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر سوموار کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجمع عام میں آئے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور گفتگو کی۔ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر لوگوں سے مخاطب ہوئے، اے لوگو، گزشتہ روز میں نے جو کچھ کہا
وہ میں نے کتاب اللہ سے بیان نہ کیا تھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کی وصیت فرمائی تھی۔ بس میری یہ رائے اور سوچ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے معاملات کی تدبیر فرمایا کرتے تھے۔ وہ ہمارے آخری پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب ہم میں باقی رکھی ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کی رہنمائی فرمائی۔ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو تو تمہیں بھی اسی کتاب ربانی سے رہنمائی حاصل ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے خلافت کا معاملہ تم میں سے بہترین آدمی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہجرت کے وقت وہ غار میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب تم سب اٹھو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرو۔ سب لوگ اٹھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ یہ ثقیفہ بنی سعدہ کے بعد عامۃ الناس کی بیعت تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ترغیب دیتے رہے، یہاں تک کہ سب لوگ متفقہ طور پر خلافت صدیق پر جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو فتنہ، فساد اور انتشار سے محفوظ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت و خلافت پر جمع کرنا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لافانی کارنامہ ہے کہ اسے سونے کے پانی سے لکھا جا سکتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو یکجا رکھا اور فتنوں کی آگ بھڑکنے سے پہلے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے میں جلدی کی اور پھر عمومی بیعت میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح امت مسلمہ انتشار و اختلاف کے ہر المیے سے محفوظ رہی۔ یہ سب کچھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کے فضل کے بعد ان کی خدا داد فہم و فراست کا نتیجہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہو گئے تو کچھ عرب والوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو بکر، کیا آپ ایسے لوگوں سے جہاد کرنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال و جہاد کروں جب تک کہ وہ اللہ کو ایک معبود تسلیم نہ کر لیں۔ پس جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے مجھ سے اپنا مال اور جان محفوظ کر لی، سوائے اسلام کے کسی حق کے، اور اس کا حساب اللہ پر ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر جواب دیا، اللہ کی قسم، میں ہر اس فرد سے جہاد کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق ڈالے گا۔ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اللہ کی قسم اگر لوگ بکری کا ایک بچہ بھی روکیں گے جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زکوٰۃ کی مد میں دیتے تھے تب بھی میں ان سے جہاد کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ابو بکر کی یہ بات سن کر مجھے احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ جہاد کے لیے کھول دیا ہے۔ میں نے یقین کر لیا کہ یہی حق ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ جیش اسامہ کی روانگی مؤخر کر دی جائے، جب حالات کچھ پرسکون ہو جائیں تو اس لشکر کو روانہ کر دیا جائے۔ اسی دوران اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ اجازت ہو تو وہ اس لشکر کو جو جرف میں مقیم ہے واپس مدینہ لے آئیں، کیونکہ اس لشکر میں فرزندان اسلام کے سرکردہ لیڈر موجود ہیں۔ مجھے خلیفۃ المسلمین آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے بارے میں اندیشہ ہے، مبادا میرے پیچھے ان پر مشرک اچانک حملہ کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت کی اور اس لشکر کی واپسی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، حالات کتنے ہی نازک ہوں اور نتائج کتنے ہی برے نظر آتے ہوں، میں شام کی طرف جانے والے اس لشکر کو ہرگز نہیں روکوں گا۔ انصار نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کسی عمر رسیدہ اور تجربے کار فرد کو کمان سونپنے کا مطالبہ کیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا،
وہ بیٹھے ہوئے تھے مگر یہ پیغام سن کر اچھل پڑے۔ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی پکڑ لی اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، تمہاری ماں تمہیں گم پائے جس آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمان سونپی ہے، تم مجھے اسے معزول کرنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے پاس آئے اور فرمایا، چلے جاؤ، تمہیں تمہاری مائیں گم پائیں، تمہاری وجہ سے میرے اور امیر المومنین کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی یمن سے واپسی پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے بارے میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یمن میں مقیم رہے۔ انہوں نے یمن میں بہت سے دعوتی خدمات انجام دیں اور مرتدین کے خلاف جہادی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی ضرورت کی چیزوں کے سوا باقی سارا مال واپس لے لیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا تھا تاکہ اس کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ اب میں اس سے کچھ نہ لوں گا، ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے دے دے تو اور بات ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خیال کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی رائے پر عمل نہیں کیا، مگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے درست سمجھتے تھے۔ وہ خود معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تاکہ اس پر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو راضی کر لیں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک چیز عطا فرمائی ہے، اب میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی زیادتی کرانے کے خواہش مند نہیں تھے۔ وہ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام مسلمانوں کی حقیقی خیر خواہی کے آرزو مند تھے۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو قبول نہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین تھا کہ وہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور نہیں کر سکتے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر وہ چپ چاپ واپس آ گئے، کیونکہ وہ اپنا فرض پورا کر چکے تھے۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پلٹنے کے بعد سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا، میں نے آپ کی بات مان لی ہے، میں آپ کی رائے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دراصل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک گہرے پانی میں غوطے کھا رہا ہوں، اے عمر آپ نے مجھے ڈوبنے سے بچایا۔ پھر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئے اور ایک چیز بھی رکھے بغیر سب کچھ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو چیز میں تمہیں ہبہ کر چکا ہوں وہ تم سے واپس نہیں لینا چاہتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایسا اس وقت ہونا چاہیے جب وہ چیز جائز اور حلال ہو۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اپنا حساب پیش کرو۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کیا مجھے دو حساب دینے پڑیں گے، ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے اور ایک آپ کے سامنے؟ اللہ کی قسم میں آپ کی طرف سے کبھی کوئی منصب قبول نہ کروں گا۔ دوستو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایسی خداداد فراست تھی کہ کسی کو شاذ و نادر ہی نصیب ہوتی ہے۔ علامہ ذابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب اسود انسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ آگ کی ایک بڑی خندق تیار کی گئی اور ابو مسلم کو اس میں ڈال دیا گیا، لیکن آگ نے ابو مسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ لوگوں نے اسود انسی کو مشورہ دیا کہ آپ اس شخص کو جلا وطن کر دیں، ورنہ آپ کے پیروکار آپ سے متنفر ہو جائیں گے۔ چنانچہ ابو مسلم خولانی چھوڑ دیے گئے اور وہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اپنا اونٹ بٹھایا، پھر مسجد میں داخل ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ لیا، وہ آگے بڑھے اور پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ ابو مسلم نے جواب دیا، میں یمن سے آیا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ شخص کون ہے جسے انسی نے آگ میں پھینکا تھا؟ ابو مسلم نے کہا، وہ عبداللہ بن صوب تھا۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو مسلم سے کہا، میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا وہ تو ہے؟ تو ابو مسلم نے کہا، اللہ کی قسم میں ہی ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو مسلم سے معانقہ کیا اور رو پڑے، پھر انہیں اپنے ساتھ لے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بٹھایا اور کہا، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے اپنی زندگی ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایسے فرد سے ملاقات کرا دی جس کے ساتھ ویسا ہی حادثہ پیش آیا جیسا خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اور دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں شہداء کی دیت کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا تھا۔ مرتدین کے خلاف جنگوں میں شہید ہونے والوں کی دیت قبول نہ کرنے کی رائے یوں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اسد اور غطفان قبائل سے ایک وفد بزاخہ حاضر ہوا اور صلح کی پیشکش کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا کہ یا تو ایسی جنگ اختیار کر لو جس میں جلا وطنی ہوگی، یا ایسی صلح اختیار کر لو جس میں رسوائی ہوگی۔ انہوں نے پوچھا، جنگ کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن رسوائی والی صلح کیا چیز ہوتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم سے تمہارے گھر بار اور جانور چھین لیے جائیں گے اور سب کچھ ہمارے غنیمت ہوگا۔ تمہارے پاس ہمارا جو مال ہے وہ واپس کرنا پڑے گا۔ تم ہمارے مقتولین کی دیت دو گے، تمہارے مقتولین آگ میں جائیں گے، اور جب تک خلیفۃ المسلمین اور مہاجرین تمہارے بارے میں کوئی اور فیصلہ نہ کر لیں تمہیں کھیتی باڑی کرنی پڑے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یہ رائے سب لوگوں کے سامنے پیش کی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، میرے خیال میں آپ نے جو جلا وطنی والی جنگ یا رسوائی والی صلح کی بات کی ہے وہ درست ہے۔ غنیمت کا مال اور اپنا مال واپس لینا بھی ٹھیک ہے، مگر یہ جو آپ نے شہیدوں کی دیت مانگی ہے وہ درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے مقتولین اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، وہ اپنے اللہ سے اجر پائیں گے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے اس کی تائید کی۔ دوستو، اقرا اور عینیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے خلیفۃ المسلمین، ہمارے قریب ایک سنگلاخ زمین ہے، اس میں گھاس کی پتی بھی پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اور نفع مند چیز اگتی ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہ زمین ہمیں الاٹ کر دیجیے تاکہ ہم وہاں کھیتی باڑی کر سکیں۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں وہ زمین نفع مند ثابت ہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گرد بیٹھے احباب سے مشورہ طلب فرمایا۔ لوگوں نے الاٹ کرنے کا مشورہ دے دیا، چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منظوری دے دی اور ایک تحریر لکھ دی جس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ڈال دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہ تھے، وہ دونوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تاکہ بطور گواہ انہیں اس معاہدے کا پابند کیا جا سکے۔ جس وقت وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اس وقت وہ اپنے اونٹ کو تیل مل رہے تھے۔ دونوں نے کہا، اے عمر، آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاہدے کا گواہ مقرر کیا ہے، اب یہ معاہدہ ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں یا آپ خود پڑھ لیں گے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں مصروف ہوں، تم چاہو تو پڑھ کر سنا دو یا انتظار کرو کہ میں فارغ ہو کر پڑھ لوں۔ ان دونوں نے کہا، ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاہدہ سنا تو اسے ان کے ہاتھوں سے لے لیا، پھر اس پر تھوک کر اسے مٹا دیا۔ وہ دونوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر سخت ناراض ہوئے اور کچھ نازیبا الفاظ بھی سنا دیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم دونوں سے تالیف قلب فرماتے تھے۔ ان دنوں اسلام کی کچھ مجبوریاں تھیں، بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو طاقت اور عزت عطا فرمائی، اس لیے تم دونوں واپس جاؤ اور اپنی محنت کرو، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم دونوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ وہ دونوں حیرانی اور پریشانی کی حالت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر وہ تسلیم کر لیتے تو وہی خلیفہ ہوتے۔ اسی دوران میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ غصے میں تھے۔ آتے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے یہ بتائیے کہ جو زمین آپ نے ان دونوں کو الاٹ کی ہے
وہ آپ کی ملکیت ہے یا تمام مسلمانوں کی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب مسلمانوں کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو آپ نے یہ زمین صرف ان دونوں کو کیوں الاٹ کر دی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے گرد بیٹھے احباب سے مشورہ کیا تھا، وہ سب یہ زمین انہیں الاٹ کرنے پر راضی تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر یہ چند لوگ راضی ہو بھی گئے تو اسے تمام مسلمانوں کی رضا کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر، میں نے اس وقت تم سے کہا تھا کہ اس امر خلافت میں تم مجھ سے زیادہ قوی ہو، لیکن تم ہی نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا شک و شبہ خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلامی ریاست کا دار و مدار شورائی نظام پر تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء ہر چھوٹے بڑے معاملے میں مسلمانوں سے مشورہ لیا کرتے تھے، اور وہ اپنے بھائیوں سے مشورے کے بغیر کوئی قطعی فیصلہ کرنے سے گریز کرتے تھے۔ تو دوستو، ان تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین ہر معاملے میں مشورہ طلب فرماتے تھے، بعض اوقات اپنی رائے سے رجوع کرنا بھی پڑتا تو کر لیتے تھے۔ یہ 100% حقیقی شورائی نظام تھا جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ منسلک تھا۔ اس میں حلال و حرام کی مکمل تمیز رکھی جاتی تھی۔ اس مبارک شورائی نظام کی عظمت اور بزرگی کو دیکھیے، اور آج کل کے مروجہ کھوٹے اور نام نہاد جمہوری نظام کی اصل حقیقت کو دیکھیے، جس میں تمام معاملات مخصوص سرکاری مجلسوں میں طے پائے جاتے ہیں اور عوام کو ناانصافی، ظلم اور استبداد اور محرومی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں قرآن مجید کی تدوین کا۔ جنگ یمامہ میں شہید ہونے والوں میں حفاظ کی کثرت تھی۔ ایسے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کو یکجا کرنے کا مشورہ کیا۔ اس وقت قرآن کریم ہڈیوں، کھجور کی شاخوں، کپڑوں اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کی ذمہ داری زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی۔ حضرت زید فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کے دن مجھے بلا بھیجا۔ میں حاضر ہوا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یمامہ کی جنگ میں بہت سے حافظ قرآن صحابہ رضوان اللہ اجمعین جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ اگر وہ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو ممکن ہے قرآن مجید کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے۔ میری یہ رائے ہے کہ قرآن مجید کو یکجا کر لیا جائے۔ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ میں کوئی ایسا قدم کس طرح اٹھا سکتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں اٹھایا، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ اس کام میں امت کے لیے بہتری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی کھول دیا ہے، بس میری بھی یہی رائے ہے۔ اے زید، آپ ایک سمجھدار نوجوان ہیں، ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے۔ آپ کاتب وحی تھے، اس لیے قرآن مجید کو یکجا کیجیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے ایک پہاڑ دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو مجھے یہ کام اس سے آسان معلوم ہوتا کہ میں اللہ کا کلام یکجا کروں۔ اور دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو یکجا کرنے کا خیال مرتدین کے خلاف جنگ میں بہت سے حفاظ کی شہادت کے بعد سامنے آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت علماء اور اقرا اسلام اور مسلمانوں کی شان بلند کرنے کے لیے میدان عمل میں ہر آن مستعد رہتے تھے۔ جہاد ہی ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ وہ اپنے کردار، اپنی سوچ اور تلواروں سے ہر حال میں فریضہ جہاد انجام دیتے تھے۔ وہ امت کے بہترین افراد تھے جو لوگوں کے لیے متعین کیے گئے تھے۔ ان کے بعد آنے والے ہر فرد پر ان کی اقتداء لازم ہے۔ قرآن مجید کو یکجا کرنے کی سوچ مصالح مرسلہ کی بنیاد پر تھی، جس کی سب سے بڑی دلیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، یعنی ہم کوئی ایسا قدم کیسے اٹھا سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں اٹھایا۔ اس کے جواب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر، اللہ کی قسم اس میں بھلائی ہے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے کہا اللہ کی قسم
اس میں بھلائی اور مسلمانوں کی مصلحت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس وقت یہی جواب دیا جب انہوں نے بھی ان سے ایسا ہی سوال کیا تھا۔ جس روایت میں مسلمانوں کی مصلحت کا تذکرہ ہے، قطع نظر اس بات سے کہ وہ الفاظ ثابت ہیں یا نہیں، صرف بھلائی کے الفاظ بھی وہی معنی ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا یکجا کرنا اگرچہ ابتدا میں مصالح مرسلہ کی بنیاد پر تھا، لیکن بعد ازاں اس پر اجماع ہو گیا۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ قائلین اجماع کے نزدیک مصالح مرسلہ اجماع کی سند بن سکتے ہیں، جیسا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں تفصیل موجود ہے۔ اس فیصلے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کس قدر اخلاص، محبت اور احترام کی فضا میں اجتہاد فرمایا کرتے تھے۔ ان کا اصل مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہر ممکن حد تک امت مسلمہ کی خیرخواہی اور بھلائی کی جائے۔ وہ ہمیشہ افہام و تفہیم کے بعد صحیح رائے قائم کرتے تھے۔ جب ان کے دل مطمئن ہوتے تب وہ کسی مسئلے میں کوئی حتمی فیصلہ لیتے تھے، پھر ہر مسلمان اس فیصلے کا اس طرح دفاع کرتا تھا جیسے وہ اس کی اپنی ہی رائے ہو۔ یہی مخلصانہ روحانی فضا تھی جس کے باعث وہ بہت سے اجتہادی مسائل پر اجماع منعقد کرنے میں کامیاب ہوئے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت محبت تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سب سے زیادہ محبوب شخصیت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مردوں میں سے کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا باپ۔ میں نے عرض کیا، پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر عمر بن خطاب، پھر دوسرے بہت سے افراد کا نام لیا۔ اور دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عشرہ مبشرہ صحابیوں میں بھی ہے، یعنی دنیا ہی میں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک باغ میں بیٹھا تھا۔ ایک آدمی دروازے پر حاضر ہوا، اس نے اجازت طلب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی بشارت بھی سناؤ۔ میں نے دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ میں نے انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی اجازت طلب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دو۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دروازہ کھولا، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں بھی جنت کی بشارت سنائی۔ انہوں نے بھی اس بشارت پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی۔ پھر تیسرا آدمی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت سناؤ، لیکن اسے بتا دو کہ اسے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے پایا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دہرایا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور ساتھ ہی کہا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی روب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ شیطان بھی ڈرتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قریشی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ اتنی اونچی آواز میں گفتگو کر رہی تھیں کہ ان کی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند ہو رہی تھیں۔ جب ان عورتوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو وہ جلدی سے حجاب میں چلی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاضری کی اجازت عطا فرمائی۔ وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح خوش و خرم رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان عورتوں پر تعجب ہے جو ابھی میرے پاس بیٹھی تھیں۔ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو جلدی سے پردے میں چلی گئیں۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے۔ پھر وہ عورتوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ عورتوں نے جواب دیا، ہاں، اس لیے کہ آپ تند خو اور سخت غصے والے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، کوئی اور بات کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان اس راستے پر ہرگز نہیں چلتا جس راستے پر تم چلتے ہو۔ تمہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اس حدیث میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبنی برحق اقدامات کی وجہ سے شیطان ان تک رسائی میں ناکام رہتا تھا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک رسائی کا کوئی راستہ نہیں ملا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ اس میں تو صرف یہ ذکر ہے کہ شیطان کا راستہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے الگ ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شیطان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کبھی وار ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس حدیث کے مفہوم سے عصمت فاروق واضح ہوتی ہے، کیونکہ جب شیطان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے بھی نہیں گزر سکتا تو اس کا وسوسہ تو بدرجہ اولا ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا، یعنی وہ شیطان کی وسوسہ کاریوں سے بالکل محفوظ ہو گئے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عصمت صرف نبی کو حاصل ہوتی ہے، جبکہ کسی اور کے حق میں بسا اوقات صرف ممکن ہوتی ہے۔ طبرانی اوسط کی ایک روایت میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بلا شبہ جب سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، شیطان انہیں دیکھ کے بے اختیار گر پڑتا تھا۔ معلوم ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں بڑے مضبوط تھے اور ہمیشہ خالص حق پر کاربند رہتے تھے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے۔ شیطان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر واقعی بھاگتا تھا۔ اور دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3683 ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں 2396 حدیث نمبر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ممکن ہے یہ بطور مثال ہو اور اس کا مطلب یہ ہو کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطانی راستہ چھوڑ کر ہمیشہ راہ حق پر چلتے تھے اور ہر شیطانی امر کے مخالف تھے۔ امام حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا معنی مراد لینا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحقیق تم سے پہلی امتوں میں الہام یافتہ لوگ ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی الہام یافتہ شخص ہے تو وہ عمر ہیں۔ اس حدیث میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ علماء کرام نے محدث کی مراد متعین کرنے میں اختلاف کیا ہے۔ محدث کے معنی یہ بتائے گئے ہیں کہ انہیں الہام ہوتا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ الہام سے مراد ان کی زبان پر بلا قصد حق جاری ہو جاتا تھا۔ تیسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کرتے تھے لیکن نظر نہیں آتے تھے، چنانچہ اسے الہام سے تعبیر کر دیا گیا۔ بعض لوگوں نے محدث سے مراد سمجھداری لی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الہام منسوب کرنے کا سبب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کی رائے قرآن مجید کے موافق و مطابق ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی ان کے فیصلے درست ثابت ہوئے۔ خیال رہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم قدر و منزلت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ علامہ ابن حکیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ اس حدیث رسول کے پیش نظر اس مغالطے میں نہ رہیں کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے، بلکہ یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی اعلیٰ ترین دلیل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب اور ان سے اس قدر فیض یاب تھے کہ ان کے لیے کسی علیحدہ فرمان کی ضرورت ہی نہ تھی۔ انہوں نے چراغ نبوت سے روشنی حاصل کی اور اس قدر منور اور ممتاز ہو گئے کہ تمام صحابہ سے افضل قرار پائے۔ یہاں آپ کو باریک بینی سے کام لے کر اللہ کی حکمت کاملہ کا معترف ہونا چاہیے، کیونکہ وہ حکیم اور خبیر ہے۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔